अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, अहम हैं और बहुत कुछ तो हौसला अफजा हैं, कुछ तशवीशनाक हैं, तो मिली जुली सी कैफियत है। लेकिन सारी चीज़ें आपके साथ अभी तक की अपडेट्स शेयर कर देती हूँ। और बात का आगाज़ करेंगे यहाँ से कि आज सबसे पहले इमरान खान साहब को बर्थडे विश करेंगे, क्योंकि आज इमरान खान साहब का बर्थडे है, सालगिरह है, उनकी जन्मदिन है, यौम पैदाइश। और इमरान खान साहब का ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ तरीन किस्म का बर्थडे है। मेरा ख़्याल है ऐसा बर्थडे शायद ही दुनिया में किसी लीडर को नसीब हुआ हो कि हज़ारों लोग, लाखों नहीं तो हज़ारों तो मस्ट हैं, जान हथेली पर रखकर उसके गीत गाते, उसके नारे लगाते, धुएं से, शेलिंग से, भूख से, प्यास से, रुकावटों से, हर चीज़ से लड़ते, जबर के साथ मज़ामत करते, केक काट रहे हैं और उसको बर्थडे विश कर रहे हैं। आवाम की ये मोहब्बत ऐसा लाजवाल तोहफ़ा है जो शायद ही बहुत कम ही दुनिया में लीडर्स को नसीब होता है। और मेरा ख़्याल है ऐसी बर्थडे तो शायद ही किसी लीडर ने देखी हो कि वो ख़ुद जेल में मौजूद हो और उसके लाखों दीवाने यूं सड़कों पर हों और उसके लिए इस तरह से जान हथेली पर रखकर हर चीज़ दांव पर लगाकर यूं बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मतलब घंटों से जबर बर्दाश्त कर रहे हैं, जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मुस्कुरा रहे हैं। इसके बावजूद उनका हौसला जो है वो टूट नहीं रहा। इमरान खान साहब एक ऐसी शख्सियत पाकिस्तान की कि जो पाकिस्तान की पहचान भी हैं, दुनिया भर में लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं। बहुत से तो ऐसे भी ममालिक हैं कि जो पाकिस्तान का नाम इमरान खान की वजह से जानते हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ से इमरान खान बिलोंग करता है। तो ऐसे भी मैंने वाक़यात सुन रखे हैं। और इमरान खान साहब जिन्होंने बेतहाशा अपने वतन से मोहब्बत की है, उसका नाम रोशन किया, उसके लिए बेतहाशा उनकी अचीवमेंट्स हैं। और हमेशा एक ऐसे फ़िगर के तौर पर वो नज़र आते हैं कि जब से वो बड़े हुए, उन्होंने शऊर की में आँख खोली, उसके बाद से पाकिस्तान का हर बंदा, हर शख्स उनको जानता और पहचानता है। तो पाकिस्तान की कौम से उनकी वाक़फ़ियत बड़ी पुरानी है, पहचान बड़ी पुरानी है। और अब जिस नहज पर ये रिश्ता आ चुका है, उसके मनाज़र आप देख सकते हैं पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर। तो बहरहाल शौकत खानम पाकिस्तान को देने वाला वो शख्स जिसने सोशल वेलफेयर में बेतहाशा काम किया, यूनिवर्सिटियाँ बनाई पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, और उसके बाद वज़ीर आज़म भी रहा। उसके सियासत पर बहुत सी फ़ैसलों पर अच्छी बुरी राय हो सकती है सबकी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का बादशाह सिर्फ वही एक शख्स है जो अडयाला की एक काल कोठरी में बंद है और जिसके एक इशारे पर लाखों लोग 1 मिनट में बाहर निकलकर शहर के शहर बंद कर सकते हैं। और ये हकीकत है, इसमें कोई मुबालगा शामिल नहीं है। तो बहरहाल इमरान खान साहब को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। अब चलते हैं ज़रा डी चौक की सूरत हाल आपको बता दें जनाब। अली अमीन गंडापुर साहब, जिनके ऊपर बहुत तनकीद भी होती रही, लोग उनको बहुत शक की निगाह से भी देखते रहे हैं और उनके ऊपर बड़े अजीब व गरीब किस्म के कमेंट्स भी आते रहे हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब को जो क्रेडिट देना बनता है वो आज ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने आज जिस तरह से फ्रंट से लीड किया और तमाम तर मुश्किलात और रुकावटों के बावजूद जिस तरह एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 10 किलोमीटर पर उनका एक काफ़िला जो है, कारवां जो है वो फैला हुआ है और उसको वो लीड करते हुए बिल्कुल इस्लामाबाद के करीब पहुंच चुके हैं। अगर इस वक्त ट्रैफिक और ये रुकावटों का इशू ना हो तो हार्डली यहाँ से डी चौक का जो रास्ता है वो 45 मिनट का होगा, लेकिन चूँकि इस वक्त आपको पता है जो सूरत हाल है उसकी वजह से ये काफ़ी लंबा टाइम भी है। अच्छा, कुछ तो रुकावटों का भी इशू है और कुछ बाय प्लान और बाय स्ट्रेटजी भी पीटीआई इस तरह से चली है, दोनों बातें साथ हैं। सूरत हाल इस वक्त ये है कि जी अली अमीन गंडापुर साहब के साथ जो लोग आए थे वो बुरहान इंटरचेंज उन्होंने क्रॉस किया है, कटी पहाड़ी उन्होंने क्रॉस किया और वहाँ पर ही कुछ हिस्से पर इस वक्त वो लोग ठहरे हुए हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब ने यहाँ बड़ी जोशीली एक तकरीर की और उन्होंने कहा कि
ان کا سینہ حاضر ہے اور وہ بالکل تیار ہیں، جس نے گولی مارنی ہے سب سے پہلے ان کے سینے پر مارے. تو بالکل وہ بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ بالکل سامنے کھڑے ہیں. اور جتنی زیادہ شیلنگ ہو رہی تھی وہ اس کے باوجود بھی کنٹینر کے اندر نہیں گئے، کوئی انہوں نے کوشش نہیں کی کہ وہ کہیں پیچھے رہ جائیں، بلکہ کارکن پیچھے تھے اور ان کا کنٹینر آگے تھا اور وہ سب سے اوپر کھڑے ہوئے تھے. اور باقاعدہ دیکھا جا سکتا ہے کہ آنسو گیس کی جو دھواں تھا اس سے جو تکلیف تھی وہ نظر آ رہی تھی ان کے چہرے کے اوپر، ان کی آنکھوں میں. تو بہرحال علی امین گنڈا پور صاحب ڈٹے ہوئے، وہ کہتے ہیں حکومت جائے بھلے جائے، لیکن اب وہ پیچھے نہیں ہٹنے والے اور وہ کسی صورت کسی کمپرومائز کے لیے تیار نظر نہیں آتے. حکومت کے قریبی جو صحافی ہیں ان کی طرف سے یہ خبریں دی گئی ہیں کہ جی وہ طے شدہ پروگرام کے تحت صبح چلے جائیں گے اور وہ جناب جان بوجھ کر نہیں آئیں گے اور وغیرہ وغیرہ، لیکن حقیقت ایسی ہے نہیں. فی الحال تک جو خبریں آئی ہیں اس کے مطابق، اگرچہ بیچ میں یہ خبریں بڑی اسٹرانگلی آئیں کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب کی غیر موجودگی میں ایک پلان بنایا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں باقاعدہ گورنر راج لگا دیا جائے، اور اس سلسلے میں جو فیصل کریم کنڈی ہیں گورنر کے پی، ان سے ملاقات بھی کی گئی ہے اور اس ساری صورتحال پر بات چیت بھی ہوئی ہے. لیکن ایسے ہی خبروں میں بعد میں خود ہی سب مان گئے کہ کوئی صداقت نہیں تھی. ویسے تو یہ افورڈ ہی نہیں کیا جا سکتا، اگر صداقت ہوتی بھی، کچھ سوچ بھی رہا تھا تو ایسا ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ جو اس وقت سچویشن ہے، مطلب سارا کیپی پہلے ہی باہر کھڑا ہوا ہے سڑک کے اوپر، تو آپ ایسی کوئی مصیبت اپنے گلے میں اگر ڈلوانا چاہتے ہیں تو ضرور شوق سے یہ کام کیجئے. لیکن حقیقت یہ کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ گورنر راج لگا کے گورنر صاحب خود بھی کے پی میں قدم نہیں رکھ سکیں گے، یہ بھی بات ساتھ ہے. تو انہیں اس چیز کا آئیڈیا اچھی طرح سے ہے اور ایسی بے وقوفی وہ نہیں کریں گے. دوسرا، لیگلی بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو جو آپ کی صوبائی اسمبلی ہوتی ہے اس کی طرف سے قرارداد منظور کرنا ہوتی ہے کہ جی ملک میں یا صوبے میں ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ اب صوبہ چلانا مشکل ہو رہا ہے، تو اس لیے گورنر رول کے لیے وہ خود ریکویسٹ کرتی ہے. ظاہر ہے کے پی اسمبلی تو اس طرح کی کوئی ریکویسٹ نہیں کرنے جا رہی، اور دوسری صورت میں جو قومی اسمبلی اور سینٹ ہے اس سے کوئی ایسی منظوری لی جا سکتی ہے، تو اس وقت وہ بھی پاسبل نہیں ہے. تو بہرحال یہ کوئی آپشن تھا بھی نہیں اور نہ اس آپشن کی طرف کوئی جا رہا ہے. اور یہ بات خود گورنر جو ہیں انہوں نے آ کے ٹی وی پہ بھی اناؤنس کر دی کہ کوئی گورنر رول لگنے کا چانس نہیں ہے. تو یہ بات تو ایک سائڈ پہ ہو گئی. اب اس سے آگے فوج کی طرح تعیناتی کے حوالے سے آپ کو پتہ ریکویسٹ کر دی گئی تھی، تو 12 بجے کے بعد پھر یہ ویڈیوز آنا شروع ہو گئیں کہ جی فوج آ گئی، فوج آ گئی. حالانکہ فوج جو ہے وہ یہاں پر جو شنگھائی تعاون تنظیم کا ایک اجلاس ہونا ہے اس کے لیے ساری صورتحال کو کنٹرول کرنے اور سیکیورٹی وغیرہ دیکھنے کے لیے ہے، اور یہ ایک روٹین کی پریکٹس ہے جب کوئی اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے. اس کا تعلق مظاہرین کے ساتھ بالکل نہیں ہے، لیکن اس کا تاثر یوں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے فوج جو ہے وہ ان مظاہرین کو پکڑنے یا ان سے نمٹنے کے لیے آ رہی ہے. یہ انتہائی بے وقوفانہ تاثر ہے جو بھی بنا رہا ہے. یعنی آپ اپنی فوج کو جو ہے وہ عوام کے یوں دکھا رہے ہیں کہ جی آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں اب کیا ہونے لگا ہے، حالانکہ وہاں پر جو ڈی چوک میں لوگ موجود ہیں ان کے مطابق ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. نہ ہی وہاں پر جو مظاہرین موجود ہیں وہ کوئی اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں کہ فوج کو وہاں پر آ کر کوئی کارروائی کرنی پڑے. وہ وہاں پر بیٹھے ضرور ہوئے ہیں، پرامن ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں عمران خان صاحب کی سالگرہ کے، کنٹینرز کے اوپر ڈھول بجا رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں. تو وہ اپنا ان کا ایک ایکٹیویٹی کا پورا منظر ہے وہ چل رہا ہے، لیکن ایسی وہ کوئی حرکت نہیں کر رہے ہیں کہ جس میں کوئی انتشار کی بات ہو یا کسی پہ کوئی حملہ آور ہو گئے ہو. تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. آنیسٹلی اگر میں آپ کو بتاؤں جو وہاں سے مجھے رپورٹس مل رہی ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں ڈی چوک میں اس وقت آدھی رات کے وقت لوگ اتنی زیادہ تعداد میں موجود نہیں ہیں، ہارڈلی 5 سے 10 ہزار لوگ ہوں گے جو اس وقت ڈی چوک پر موجود ہیں، اور ان میں خواتین بھی ہیں. اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. دیکھیے میں یہی بات کہہ رہی ہوں کہ عمران خان نے پاکستان کی سیاست کو یکسر بدل کے رکھ دیا. آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی ایسے ماحول میں جہاں پہ شیلنگ ہو رہی ہو، جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے، جہاں پر آپ کو پتہ ہے ربڑ بلٹس چل سکتی ہیں، کوئی بھی صورتحال بن سکتی ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو ایسی جگہوں پر آپ کبھی خواتین کو دیکھتے ہیں. لیکن آج یہ منظر آپ دیکھیں کہ ڈی چوک پہ سڑک کنارے کئی خواتین اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں، اور وہ کہتی ہیں ہم اپنے ملک کے مستقبل کے لیے نکلے ہیں. اور اچھی خاصی پڑھی لکھی خواتین ہیں. میں ایک خاتون کو سن رہی تھی، وہ باقاعدہ کہنے لگی کہ جب میں نے سلمان اکرم راجہ کو سنا کہ آئینی ترمیم کے ذریعے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ یہ بات اب پی ٹی آئی یا عمران خان کی نہیں رہ گئی، یہ تو ہماری بات ہے بھائی، ہمارے ملک کی بات ہے، ہمارے آئین کی بات ہے، تو ہم اس لیے باہر نکلے ہیں. تو یہ وہ ایک ریولوشن ہے، میں تو اس کو ریولوشن ہی کہتی ہوں، کہ ہم ایسے مناظر دیکھ رہے ہیں جو
اس سے پہلے ہم اس طرح سے کنسیڈر نہیں کر سکتے تھے. لوگ تو جلسوں میں خواتین کو لے کے نہیں جاتے تھے, اور اس طرح کی سچویشن میں جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس طرح کی ہے, وہاں پر خواتین جو ہیں وہ پہنچی ہوئی ہیں اور بیٹھی ہوئی ہیں سڑکوں کے اوپر, اور آدھی رات کا وقت ہے. وہاں پر جو لوگ زخمی ہو رہے ہیں ان کو وہیں پہ موجود مظاہرین جو ہیں وہ فرسٹ ایڈ بھی دے رہے ہیں, ان کو پانی بھی پلا رہے ہیں. جو آس پاس کے مکین ہیں وہ بھی کوشش کر کے آتے ہیں, بوتلیں لے آتے ہیں پانی کی, نمک لے آتے ہیں, فرسٹ ایڈ کی چیزیں لے آتے ہیں, کوئی دوائیاں لے آتے ہیں, کچھ جو بھی وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے وہ کر رہے ہیں. تو یہ مناظر بھی ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن بہرحال بظاہر جو اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ رات انہوں نے اسی طرح کچھ گزارنی ہے اور یہ انگیج رکھیں گے. پولیس کافی حد تک آلریڈی تھک چکی ہے, سارا دن نمٹ کے کر کے پیچھے دھکیلنے کی بار بار کوشش میں کافی حد تک وہ تھکے ہوئے ہیں. اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ سندھ سے بھی کوئی ٹرین کے ذریعے اسپیشل بھیجا جا رہا ہے پولیس کو, پنجاب سے کئی شہروں سے جو ہے صوبے کی پولیس کو وہاں پہ بھجوایا گیا ہے مظاہرین سے نمٹنے کے لیے, کیونکہ اب انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ آگے جب باقی قافلے کے پی کے بھی یہاں پہنچیں گے تو پھر کیا صورتحال ہوگی. تو ابھی جو اسلام آباد کی پولیس تھی وہ تو ناکافی نظر آئی. بے شک یہ 5-10 ہزار مظاہرین ہی کیوں نہ ہوں, لیکن یہ اس وقت لوہے کے چنے ثابت ہوئے ہیں. جنہوں نے بالکل پسپا کیا ہے اور یہ منتشر نہیں ہوئے, وہاں پہ موجود رہے ہیں, ہر طرح کی شیلنگ کا سامنا انہوں نے کیا ہے, ہر طرح کی رکاوٹ کا سامنا انہوں نے کیا ہے, کنٹینرز انہوں نے ہٹائے ہیں. تو بے شک یہ تعداد میں تھوڑے ہوں, لیکن اگر پرجوش ہوں, ہمت کے ساتھ کھڑے ہوں, تو پھر وہاں پر فستائیت بھی آپ کی ہار جاتی ہے, اور یہی صورتحال آج ہم نے دیکھی ہے. تو ابھی تو یہ صرف وہاں کے جو ریزیڈینشل کارکن تھے وہ تھے. جب یہ کے پی کے لوگ اور جو بڑا قافلہ ابھی پہنچا ہی نہیں ہے, تو ابھی شامل ہی نہیں ہوا, وہ جب آئیں گے تو یہ تو اگر 1 لاکھ سے تعداد کراس کر جاتی ہے تو حکومت تو بالکل گھٹنوں پر آ چکی ہوگی. ابھی بھی ویسے آ چکی ہے, کیونکہ آخری اطلاع تک کوشش یہ کی گئی کہ جی بات چیت کے ذریعے کچھ پیغام بھیجا گیا, پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی رابطہ کیا گیا. اس کے بعد ایک کور کمیٹی کا اجلاس ہوا, اور اس اجلاس میں پھر ہر طرح کی صورتحال پہ غور کرتے ہوئے کچھ رہنماؤں نے بات کی کہ کیا کال آف کیا جائے, احتجاج کس طرح سے کرنا چاہیے. لیکن پھر الٹیمیٹلی زیادہ جو اس پہ رائے تھی وہ اکثریت کی رائے یہی تھی کہ احتجاج جاری رہے گا اور اس کو بالکل بھی ختم نہیں کیا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ علی امین ہر صورت یہاں پہنچیں گے, اس دفعہ وہ پلٹیں گے نہیں. تیسری جو بات یہ کہ جو اختیار ہے کہ احتجاج جاری رکھنا ہے, دھرنا دینا ہے یا کیا کرنا ہے, اس کا اختیار صرف اور صرف عمران خان صاحب کو ہوگا, وہی فیصلہ کریں گے, ان کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا. تو یہ بھی طے شدہ بات ہو گئی. اس پہ یہ بھی خبر مل رہی تھی کہ حکومت نے یہ آفر کیا ہے کہ اگر آپ عمران خان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں اس متعلق تو ہم ایسی کوئی سہولت آپ کے لیے کر دیتے ہیں کہ آپ کی ملاقات کروا دیں رات کے اس پہر. لیکن فی الحال پی ٹی آئی نے اس بات کے اوپر بھی بہت زیادہ توجہ نہیں کی, اور انہوں نے کہا کہ بھی رات تو بھی ہم نے یہ احتجاج اسی طرح کرنا ہے, صبح تک علی امین جب پہنچ جائیں گے یہاں پر پھر ہم دیکھیں گے کہ اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے اور کیا عمران خان سے آگے ہدایت لینی ہے. یہاں تک تو اب انہوں نے ایک اعلامیہ بھی جاری کر دیا ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ کوئی حکومت کوشش نہ کرے کہ فوج کو اور عوام کو آمنے سامنے کر کے اور اس طرح کا کوئی سین بنانے کی بالکل کوشش نہ کرے. کچھ یہ بھی مناظر دیکھے گئے کہ کچھ لوگ گاڑیوں سے آئے ہیں, سول ڈریسز میں ہی تھے, اور اس کے بارے میں جو پی ٹی آئی والے تھے وہ بڑے پھر الرٹ ہو گئے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ یہ کوئی شر پسند ہوں جو آ کر یہاں پہ کوئی غلط کارروائی ڈالیں اور اس کے بعد پھر الزام جو ہے وہ پی ٹی آئی پر آئے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی بھی اسی طرح کیا گیا تھا. تو بہرحال انہوں نے فوری طور پر ان کے اوپر نظر رکھی, ان کی ویڈیوز بھی بنائیں اور دیکھا کہ کوئی انتشاری کام نہ ہو. اور ہر جگہ پر جو یہاں پر جو ڈی چوک پر ابھی بھی عالیہ حمزہ, نعیم حیدر پنجوتا, شوکت بسرا, فردوس شمیم نقوی, یہ سب لوگ موجود ہیں. اور اس کے بعد پھر جو مجلس وحدت المسلمین کے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں وہ بھی ڈی چوک پہنچ گئے, اور انہوں نے آ کے یہاں پر ساری صورتحال کا جائزہ بھی لیا, اور پھر انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ دیکھ لیں یہی ہم چیز کہتے ہیں کہ جو عوام کی طاقت ہے اس کے آگے سب کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے. اور انہوں نے یہاں پر جو مظاہرین تھے ان کا کہ حوصلہ بھی بڑھایا, حکومت کو بھی کہا کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے, یہ فسطائیت کس لیے آپ کر رہے ہیں. محسن نقوی صاحب کو بھی انہوں نے پکار کر یہی بات کی کہ کیا مقصد ہے کہ آپ اپنے ہی شہریوں کے اوپر یہ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ساری جو چیز ہے اس نے آج ایک بات تو ثابت کر دی کہ اگر اتنے سے لوگ بھی آپ سے نہیں سنبھالے جا رہے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ جب اور شہروں میں احتجاج کا دائرہ اگر بڑھ گیا تو پھر آپ کیا کریں گے. اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جو آج صبح کی صورتحال ہے جہاں پر لاہور میں بھی آج ایک احتجاج ہونا مینار پاکستان پر,
وہاں پر بھی کافی سرپرائزز ملنے کی امید نظر آ رہی ہے اور خبریں آ رہی ہیں کہ جی وہاں پر حکومت کے لیے کافی پریشانی کی بات ہے. مریم نواز صاحبہ کے لیے آج کی رات بڑی مشکل ہونے جا رہی ہے کیونکہ آج مشکل ہے کہ انہیں نیند آئے. مرکز جو ہے لاہور ہے، ظاہر ہے صوبائی دارالحکومت ہے، تو یہاں پر اگر بڑی تعداد میں لوگ نکل آتے ہیں، جو کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی تیاری پوری ہے اندر سے، تو اس کے بعد یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ چونکہ اور شہروں سے بھی پولیس وغیرہ منگوا لی گئی ہے اسلام آباد کی طرف، تو آپ مطلب کیا کریں گے؟ اگر ہر شہر میں انہوں نے کال دے دی تو آپ کون سی پولیس کس شہر سے منگوائیں گے اور کدھر بھیجیں گے؟ اتنے بڑے ملک میں آپ کتنے لوگ ڈپلائڈ کر سکتے ہیں؟ اتنے زیادہ مظاہرین اگر آ جائیں تو آپ کی کتنی فورس ہے جو آ کے ان کو ٹیکل کر سکتی ہے؟ اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب ظاہر ہے آپ کو نہتے شہریوں پہ سیدھی گولیاں تو نہیں چلا رہے ہوں گے. اور آپ کو میں آنیسٹلی بتاؤں، مجھے کئی جگہوں پر تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جو پولیس والے ہیں نا وہ بھی ہاف ہارٹیڈلی لگے ہوئے ہیں انہیں روکنے، مطلب روک رہے ہیں، ڈیوٹی جو ہے چلو جی کر رہے ہیں، لیکن بہت جگہوں کچھ تو ہیں جو دل سے لگے ہوئے ہیں اور اندر سے ہی ظالم اور جابر ہیں اور اسی ظلم اور جبر کا ساتھ دینے والے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں بیچ میں سے جو شاید پوری طرح راضی نہیں ہیں اس کام سے، بس ڈیوٹی کی طرح کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آ کے لوگوں کی بس ہو جاتی. میں تو اس دن بھی جب یہ فیصل آباد یا میاں والی کا احتجاج تھا تو اس دن بھی میں ایک پولیس والے کی ایسی کوئی ویڈیو دیکھ رہی تھی جو گالیاں دے رہا تھا حکومت کو کہ بھائی کیا ضرورت ہے آپ کو اتنا فورس اپنے لوگوں پہ استعمال کرنے کی، اتنی طاقت کا اندھا استعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آ کے احتجاج کر لیں گے، کر لیں، کیا بگڑ جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ تو وہ باقاعدہ گالیاں دے رہے تھے. تو اس طرح پولیس والے بھی تو اسی سوسائٹی سے ہیں، سب کچھ ان کے بھی سامنے ہو رہا ہے، انہیں بھی سب سمجھ آ رہی ہے کہ کس طرح سے ہو رہا ہے. تو ان میں سے آدھے اگر اس طرف ہوں گے تو اب بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو دل سے یہ کام نہیں کرنا چاہتے ہوں گے اور اس کا ہمیں رزلٹ پھر نظر بھی آتا ہے. تو بہرحال یہ رات بھر کی ایکٹیویٹیز رہی ہیں. اور جو ادھر علی امین کا معاملہ ہے وہاں پر جناب وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، سلنڈر چل رہے ہیں، کھانے پک رہے ہیں اور وہ اپنا پورا ساتھ ساتھ انتظام کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میڈیا کے جو وہاں پر ڈیجیٹل میڈیا کے رپورٹرز ہیں ان کے لیے بھی بڑی ٹف سچویشن ہے. ان سب کو بھی سلام ہے جو اس طرح کی سچویشن میں مسلسل کئی گھنٹوں سے پورا دن 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، نہ وہ سوئے ہیں بیچارے، نہ آرام کر سکیں، اور اتنی فستائیت کا وہ بھی مقابلہ کر رہے ہیں اور کور کر رہے ہیں ساری چیزوں کو. لیکن پاکستانی میڈیا جو نیشنل میڈیا ہمارا، اس نے تو جو کمال ہی آپ دیکھ لیجئے کہ اب کیا ان کو کہا جائے، شرم آتی ہے کہ بالکل اس طرح لیٹے ہوئے ہیں، یہ اس طرح جبر کے سامنے انہوں نے سرنگوں کیا ہوا ہے کہ مطلب شرم آتی ہے کہ آپ کا یہ کام تھا کہ آپ اس طریقے سے ہوں. سارا دن انہوں نے بائیکاٹ کیا پورے احتجاج کا، جو سب سے بڑا آپ کا کیپٹل ہے پورا مفلوج ہوا ہوا ہے. انٹرنیشنل میڈیا پر اس وقت ہیڈ لائنز بنی ہوئی ہیں، کوئی ایسا مطلب میں ابھی دیکھ رہی تھی کم سے کم 8-9 جو مین انٹرنیشنل میڈیا تھی ان کی ہیڈ لائنز میں چل رہا تھا کہ جو پورا پاکستانی کیپٹل ہے وہ اس وقت بلاک ہے، مفلوج ہوا پڑا ہے. تو یہ ساری سچویشن میں وہاں پر جو ہے اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی ہمارا میڈیا جو ہے وہ سویا پڑا ہے اور وہ دکھا نہیں رہا. بیچ میں کوئی شام کو دکھانے کی کوشش بھی کی تو خبر یہی آئی ہے کہ جی منع کر دیا گیا اور پھر نہیں دکھایا گیا مزید اس ساری چیز کو. لیکن آنکھیں بند کرنے سے حقیقت بدل تو نہیں جاتی. یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اس ساری سچویشن میں قاضی صاحب کو بھی قربانی کا بکرا بنایا جا سکتا ہے اور فوری طور پر اس احتجاج کو مؤخر کرانے کے لیے، ختم کرانے کے لیے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ 1-2 باتیں ان کی فوری مان کے احتجاج کو مؤخر کرایا جائے. تو یہ قاضی صاحب کے لیے بھی خبر ہو سکتی ہے کہ ان کو قربانی کا بکرا بنا کے انہیں پہلے رخصت کر دیں گے، چلیں جی جان چھڑائیں ان سے بھی اور ساتھ میں احتجاجی مظاہرین سے بھی. لیکن کیا اتنا بڑا ایک شو اگر کرتی ہے پی ٹی آئی، کل کا روز بڑا امپورٹنٹ ہوگا اس سلسلے میں، تو کیا اس صورت میں ایک محض قاضی صاحب کا استعفیٰ لے کے وہ چلے جائیں گے یا پھر ان کے ڈیمانڈز میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ بہت ایک بڑا اہم سوال ہے. اور میری جہاں تک معلومات بھی ہیں اور تجزیہ بھی، یہ پھر حتمی جو ایک ڈیمانڈ لسٹ ہے وہ پھر احتجاج کے سائز کو دیکھ کر اور پھر خان صاحب سے مشورے کے بعد طے کی جائے گی. سائز پہ تو اب مجھے کوئی شک نہیں رہا ہے، جو میں نے کے پی کا قافلہ دیکھا ہے اور جو اب صبح پنجاب نکلے گا تو پتہ چلے گا صورتحال. تو اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے جو ہے پی ٹی آئی اس سارے معاملے کو مینیج کرتی ہے. لیکن ایک بات تو طے شدہ ہے کہ بہرحال اس حکومت کے جو پاؤں ہیں وہ لرز رہے ہیں، بہت زیادہ پریشانی بڑھ چکی ہے اور انہیں اب نظر آ رہا ہے کہ معاملات کو سنبھالنا ہوگا، ادروائز ان کے لیے صورتحال پھر بنگلہ دیش سے کوئی ملتی جلتی نظر آ رہی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.